बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज दिन भर आपसे बात नहीं हो सकी, कोई व्लॉग में नहीं कर सका। दिन भर की जो डेवलपमेंट थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे भी था, लेकिन व्लॉग नहीं हो सका। उसकी वजह यह थी कि आज बहुत मसरूफ़ दिन भी था। आज दोपहर सारी गुजरी DGISPR से मुलाकात में। आज सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया गया था, एंकर पर्सनस को बुलाया गया था। एंकर पर्सनस भी थे, ब्यूरो चीफ्स भी थे, कुछ और सीनियर जर्नलिस्ट भी थे, कुछ इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे भी थे, और उनके साथ एक गुफ्तगू हुई, एक ब्रीफ उन्हें दिया गया। और आज की सेटिंग से काफ़ी जो सूरत हाल है इस वक्त, फ़ौज क्या सोच रही है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, KP गवर्नमेंट के हवाले से, हालात के बारे में, वादी तीरा के बारे में, और PTI की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हुकूमत का क्या नुक्ता नज़र है, इसको समझने में मदद मिली। इस पर एक तफसीली व्लॉग जो है वो मैं अगली वीडियो में करूँगा। रिकॉर्ड मैं शायद अभी कर दूंगा, लेकिन सुबह आप जब जागेंगे, जो लोग देर से जागते हैं, यानी सुबह 9-10 बजे तक वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं रिकॉर्ड अभी कर दूंगा। मैं इसलिए वो पहले नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि उसको बहुत तफसील से बात होनी चाहिए, और अभी जो इस वक्त सूरत हाल अडयाला जेल में बनी हुई है उस पर बात करना भी ज़रूरी है। इसलिए पहला व्लॉग मैं अडयाला जेल की सूरत हाल पर कर रहा हूँ, और दूसरा व्लॉग फिर मैं DGISPR से होने वाली मीटिंग, उसको मैंने किस नुक्ता नज़र से देखा है वो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे नज़दीक थीं। कुछ लोगों ने ऑलरेडी उसको रिपोर्ट किया है, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से रिपोर्ट किया है कि उस पर क्या रिस्पॉन्ड किया गया, और इसके अलावा दहशतगर्दी के हवाले से जो आदाद-ओ-शुमार ऑपरेशंस के हवाले से DGISPR ने दिए हैं वो हैं। लेकिन बैनुस्सुतूर कई ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिससे आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ज़ाहिर है हर एक का देखने का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। तो मैंने जिस अंदाज़ में इस सारी मीटिंग को देखा और समझा है वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगा। अभी आ जाएं ज़रा अडयाला में रात गए तक क्या चल रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त तक अडयाला जेल में एक धरना जारी है, और दिन भर जो आज वहां कुछ होता रहा, पहले मैं आपको उससे कुछ मनाज़िर दिखा देता हूं, फिर मैं इसके 2-3 इंपॉर्टेंट पहलुओं पर बात करता हूं। पहले तो देखिए, आज मामूल से ज़्यादा अडयाला जेल पर लोग जमा हुए थे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात है, उसने ये फैसला किया था कि वहाँ पर लोगों को बुलाया जाएगा। और पंजाब की तंजीम आज बिलखुसूस उन्हें हिदायत की गई थी वो अडयाला पहुँचें। MPAs भी आए हुए थे, कारकुनान भी आए हुए थे, टिकट होल्डर्स भी आए हुए थे। तो पंजाब से लोगों को यहाँ पर भेजा गया। खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग थे, लेकिन बहरहाल आज ज़्यादा नुमाइंदगी पंजाब के लोगों की थी। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा से भी मैं देख रहा था शफकत अयाज साहब थे, मीना अफरीदी थे, और भी लोग थे, कई MPAs थे, लीडरशिप थी PTI की खैबर पख्तूनख्वा से भी। लेकिन पंजाब से आज ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अडयाला जेल भेजा गया था। इसके अलावा जो तलबा तंजीम है ISF, उनके सदर अमजद साहब जो हैं वो भी थे, और उनके अलावा बाकी लोग, उनके ISF के काफ़ी नौजवान वहाँ पर आए हुए थे। ये वो लोग हैं जिनको मैं वीडियोस में देख सका। मैं खुद तो अडयाला नहीं जा सका आज, लेकिन जो मैं वीडियोस में देख सका, जो लोग मुझे नज़र आए, शौकत बसरा साहब भी थे। हाफिज़ फ़रद से कल मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आज उन्हें आना है, मेरी बात नहीं हो सकी, यकीनन वो भी आए होंगे। तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आज जमा हुए। इसका एक मंजर मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह से आज उन्होंने शाम से पहले जमा होकर यहाँ पर नारे लगाए। इसी से अंदाज़ा हो गया था कि आज दिन भर क्या होने वाला, या आज शाम तक क्या होने वाला है। ये पहले दिन के विजुअल्स देख लीजिए। तो ये नारे लगे हैं, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारे लगे हैं। लेकिन इसमें आप ख़ास बात यह है कि लोगों का जोशो जज्बा आप देख रहे हैं, गैदरिंग देख रहे हैं, तादाद देख रहे हैं, और जिस वलवले के साथ लोग यहाँ पर जमा हुए, इससे अंदाज़ा हो रहा था कि एक अच्छा खासा यहाँ जलसे का माहौल बन गया था। और ये अडयाला जेल का गेट नंबर जो 5 है, जहाँ से अंदर मुलाकात के लिए दाखिल होते हैं, उससे तकरीबन कोई 1.25 किलोमीटर आप कह लीजिए कि दूर जो है वो ये सारे लोग वहाँ पर जमा होते हैं। तो ये नारेबाजी वहाँ पर की गई। ये तो हुआ दिन में। उसके बाद फिर शाम होना शुरू हुई तो बत्तियाँ बुझा दी गई पहले, यानी बत्तियां बुझाने और बत्तियां जलाने का खेल जारी हो गया। पुलिस की भारी नफरी को वहां पर बुला लिया गया।
یہ آپ 6 سیکنڈ کا کلپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماحول کیا ہو گیا تھا شام کے بعد. تو اس ویژول میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں پولیس کو اینٹی رائٹ فورس کو بلا لیا گیا تھا. اس سے اندازہ ہوا کہ شاید یہ کوئی آپریشن دوبارہ سے کرنے لگے ہیں، کیونکہ پچھلے منگل کو بھی رات کو آپریشن کر دیا گیا تھا. پہلے پانی پھینکا گیا، پھر گھسیٹا گیا، پھر گرفتار کر لیا گیا، پھر چکری لے جا کر چھوڑ دیا گیا. لیکن آج یہ ممکن نہیں تھا کہ گرفتار کر کے چکری لے جا کے چھوڑ دیتے، کیونکہ آج لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور اس موقع پر نعرے بازی بڑی شدید ہو رہی تھی. ایک اور ویژول میں آپ کو دکھاتا ہوں. آزادی جنگل بھی ہوں گی، آزادی پولیس بھی ہوگی، آزادی کیا پھر بھی کہو گے آزادی، سوچ کے بولو آزادی، جب سوچ لیا تو آزادی، پھر کرنا کیسا آزادی، لشکر کے بولو آزادی، لشکر کے بولو آزادی، لشکر کے بولو آزادی، لشکر کے بولو آزادی، حق ہمارا آزادی، ہم جیت کے لیں گے آزادی. تو یہ دیکھیں آزادی کے نعرے لگے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، یہ نعرے وہاں پر لگائے گئے. اگین اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چارجڈ کراؤڈ رات کو ٹھنڈ کے وقت بھی، یہ کھلا علاقہ ہے، یہاں پر ٹھنڈ معمول سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی پنڈی شہر کے اندر جو ٹھنڈ ہوگی اور یہاں پر جو ٹھنڈ ہوگی اس میں فرق ہوتا ہے، 10 ڈگری 7-8 ڈگری کا تو فرق ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر لوگوں کا جذبہ آپ دیکھیے. اس کے علاوہ ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھاتا ہوں. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یہ محمد زندہ ہے، زندہ ہے محمد، زندہ ہے، زندہ ہے محمد، زندہ ہے، یہ حقیقت زندہ ہے، یہ سب کی خاطر زندہ ہے، یہ حقیقت. تو اس میں آپ کو علیمہ خانم صاحبہ نظر آ رہی ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں کہ زندہ ہے، مزاحمت زندہ ہے، اور وہاں پر مسلسل نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو کافی بڑی تعداد میں کارکنان اور ساتھ میں پولیس اہلکار نظر آ رہے ہیں. تو یہ یہاں پر ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہیں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ڈنر کیا گیا، اور ڈنر کس طرح سے وہاں پر ہوا یہ بھی ذرا دیکھ لیں. یہ لو جی کھلے کھاؤ. تو یہ زمین پر رکھ کر دال روٹی انہوں نے کھائی ہے. پچھلی مرتبہ بھی یہی دال روٹی کھائی تھی، اور دال روٹی وہاں پر زمین پر پلیٹیں رکھ کے اور دال روٹی کھاتے ہوئے سارے کارکنان نظر آ رہے ہیں. علیمہ خان اور ان کی بہنوں نے بھی وہیں پر کھانا کھایا، چائے پی اور ٹھنڈ میں وہاں پر بیٹھے رہے. اس کے بعد پھر دھرنا دے کر جب یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اب جو میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا اچھا خاصا کہ ٹھنڈ میں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ویڈیو بھی اگر آپ دیکھیں اس سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ چادر لپیٹ کے، ان کے ساتھ باقی خواتین بیٹھی ہیں اور ساتھ میں مینا خان بیٹھے ہیں، باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں، کے پی کے لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں، کچھ وکلاء ہیں، کچھ طلباء ہیں. تو یہ سارے وہاں پر بیٹھے ہیں خاموشی کے ساتھ، کچھ نعرے لگا رہے ہیں، کبھی نعرے لگانے لگتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں. تو اس ویڈیو میں یہ جو طیبہ راجہ ہیں، یہ بھی شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ بھی مجھے دکھائی دے رہی ہیں، نادیہ کھٹک دکھائی دے رہی ہیں، اور کچھ آئی ایس ایف کے نوجوان دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ یہاں پر علیمہ خان صاحبہ کے گرد حصار بنا کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ رات کے ویڈیو ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہمیں موصول ہوئی تھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے یہاں پر یہ جو ہے وہ بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں جائیں گے. اچھا، اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار کھڑے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے آئی ایس ایف کے نوجوان نے نعرے لگائے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. تو یہ نعرے انہوں نے پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر لگائے ہیں اور اس میں بھی ہمیں پی ٹی اے کی لیڈرشپ دکھائی دے رہی ہے. اچھا، اب یہ ویڈیو جو مختلف ویڈیوز ہیں میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں، یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ رات کے اس پہر میں ماحول کیا بنا ہوا ہے.
سی ایم صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر پہنچیں، لیکن جب چیف منسٹر نے اپنی گاڑیاں نکلوائیں اور انہوں نے یہاں پر علیمہ خانم صاحبہ سے اظہار یکجہتی کے لیے آنے کا فیصلہ کیا اور وہ کے پی ہاؤس سے نکلنے ہی والے تھے، تو دو اطلاعات موصول ہوئیں۔ ایک اطلاع یہ موصول ہوئی کہ اگر وہ نکلیں گے تو ایک اطلاع یہ موصول ہوئی کہ راستے بند کر دیے گئے۔ اڈیالہ جیل جانے والے 3 راستے ہیں، ویسے تو خیر آدھا پنڈی جو ہے وہ اس وقت کھدا پڑا ہے کمیٹی چوک کی وجہ سے، باقی سارے علاقے ڈسٹرب ہیں۔ جو پنڈی میں ایک دفعہ گھس جائے وہ 1 گھنٹے سے پہلے نکل نہیں پاتا۔ ایک وہ کمیٹی چوک کہہ رہا ہوں، کچہری چوک، تو کچہری چوک کے میں وہ وہاں پہ بند ہے۔ پھر میچز ہو رہے ہیں تو اسٹیڈیم کے آس پاس ٹریفک کا دباؤ ہے، تو پورا پنڈی اس وقت ڈسٹرب ہے۔ لیکن باقاعدہ راستے ہی بند کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل جانے والے جو 3 راستے ہیں، وہ چکری والا راستہ بھی بند کر دیا گیا، وہ جو اڈیالہ روڈ ہے وہ بھی بند کر دیا گیا، تو کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ وہاں پر سی ایم جا سکتے۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ سی ایم کو یہ اطلاع دی گئی کہ اگر آپ جانے کی وہاں پر کوشش کریں گے اور وہاں جا کر کارکن زیادہ چارج ہوں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے۔ کارکنوں کی چڑھائی کا بہانہ بنا کر کے انہوں نے اڈیالہ جیل پر چڑھائی کر دی تھی، اس کا کوئی الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ جو ساری میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی ہیں، یہ ساری ویڈیوز ایک اچھے خاصے فاصلے پر موجود لوگوں کی ہیں، یعنی گیٹ نمبر 5 سے کوئی 1 کلومیٹر دور فاصلے پر یہ ساری ویڈیوز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں آج پی ایم ایل این کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں عمران خان کو جیل توڑ کر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو جیل پر یہ لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہانہ بنایا جا رہا ہے یا ڈھونڈا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ لوگ چھڑانے کے لیے حملہ کرنے والے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں یہ بات جو کہ ایک تمثیلاً کہی تھی کہ ہم اڈیالہ کی میں سیڑھی لگا کے عمران خان کو نکال لائیں گے، جو محمود اچکزئی صاحب نے کہا تھا، تو ظاہر ہے سیڑھی لگا کر نکال لائیں گے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے اور یعنی عمران خان کو چھڑائیں گے۔ تو اس کا ایک اور رنگ اس کو آج ایکس اکاؤنٹ پر اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ پر دینے کی، ڈیجیٹل میڈیا پر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اسی لیے احتیاط کے پیش نظر پھر سی ایم سہیل آفریدی یہاں پر نہیں آئے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی آج یہاں آنے کا ارادہ رکھتی تھیں، لیکن پھر انہوں نے اپنا ارادہ اس لیے ترک کیا کہ وہ کانوکٹڈ ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کوئی آپریشن کر دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ دیکھیں جی یہاں پر تو کانوکٹڈ اور قانون کو مطلوب شخص آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو یہاں سے گرفتار کر کے لے جانے کے لیے پولیس نے دھاوا بولا ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی آج گریز کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اڈیالہ کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی، تو اس پر شوکت بسا صاحب نے تو آج یہ کہا ہے، اور بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے کہا، شوکت بسا صاحب نے کہا کہ یہ جو عمران خان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں شک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شک ہے، ہمارا شک ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے، عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہوتے تو ہماری ان سے ملاقات کرا دی گئی ہوتی، ملاقات کرا دی جاتی، تو اس لیے عمران خان جو ہیں وہ تو یہاں پر انہیں لگتا ہے کہ موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے سبی کاظمی ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہوئی تھی، تو کافی لوگ اس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تو مختلف چہمگوئیاں جنم لیتی ہیں، مختلف طرح کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، افواہیں جنم لیتی ہیں۔ آج یہ بھی کہا تھا، علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا یا ہمیں ایک شک تھا کہ یا پتہ نہیں کسی نے ان کو پیغام دیا تھا کہ جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا چیف آف ڈیفنس فورسز کا فیلڈ مارشل کا، تو تب تک آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس نوٹیفیکیشن کا ہماری ملاقات سے کیا تعلق ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی اب وہ نوٹیفیکیشن ہوگا تو پھر شاید ہماری ملاقات ہو۔ آج ڈی جی ایس پی آر سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ نوٹیفیکیشن کب ہوگا، انہوں نے اس سوال کا تو جواب نہیں دیا، لیکن یہ بہت تفصیل سے بتایا کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز بننا کیوں امپورٹنٹ ہے موجودہ حالات میں، اس پر انہوں نے روشنی ڈالی، اس پر میں بھی بات کروں گا اگلے ویلاگ میں جب میں اس پہ بات کروں گا۔ تو یہ جی آج اڈیالہ جیل کے باہر سارا ماحول رہا، سارے حالات رہے۔ اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 26 نومبر کا آغاز ہو چکا ہے، اور 26 نومبر کو پچھلے سال پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان شہید ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 48 گھنٹے کی ایک لائیو ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، جس سے مختلف لوگ خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے چیف منسٹر سہیل آفریدی نے خطاب کیا تھا، بات چیت کی تھی، ابھی علیمہ خان صاحبہ نے بات کی، شہزاد اکبر صاحب اس میں موجود تھے۔ تو ٹرانسمیشن میں مختلف لوگ آ رہے ہیں
اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور ان شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو اس 26 نومبر کو گولی چلنے کے نتیجے میں جان سے گئے تھے۔ ان کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ پروموز بنائے ہیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے انہوں نے بہت اچھی سی ویڈیوز تخلیق کی ہیں جس کو وہ چلا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسے ٹریبیوٹ جو ہے ان کارکنوں کو دیا جانا چاہیے اور دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ 48 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کا 26 نومبر کی مناسبت سے پاکستان تحریک انصاف نے آغاز کر دیا ہے، اور یہ ظاہر ہے اس کو جبران صاحب اور علی ملک، جبران الیاس اور علی ملک ڈیل کر رہے ہیں۔ جبران الیاس پاکستان تحریک انصاف کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے امریکہ سے چلاتے ہیں، لیکن آج DGI-SPR نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے کافی سارے اکاؤنٹ دکھائے جو مختلف ممالک سے چلائے جا رہے ہیں، کوئی امریکہ سے، کچھ اکاؤنٹس جس میں پاکستان تحریک انصاف کا اکاؤنٹ بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حرب یار کا اکاؤنٹ اور کچھ PTI کے اکاؤنٹس اور کچھ اور لوگوں کے اکاؤنٹس دکھائے کہ زیادہ تر اکاؤنٹس یورپ سے چل رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ کون سا اکاؤنٹ کہاں سے چل رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ فراہم کی گئی تھیں، اور اس پر پھر انہوں نے کامنٹ بھی کیا۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اس پر تو میں اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک طرف اڈیالہ جیل کے باہر اپنی جد و جہد کر رہی ہے، اور دوسری طرف سانحہ 26 نومبر کے شہداء کی یاد میں آج دن بھی منایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں مرکزی تقریب آج KP میں ہونے جا رہی ہے۔ باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔